आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रजब के कुंडे और उनके न्याज और उसकी हकीकत। आज की वीडियो में रजब के महीने की फजीलत और 22 रजब को होने वाले कुंडों की न्याज के बारे में कुछ उल्मा, कुछ फुक़हा, कुछ मुहक्किकीन की रिवायात के बारे में तज़किरा करेंगे। रजब का महीना सबसे पहले हम दो वजहों पर फजीलत का मुकाम पाते हैं। पहली ये कि 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश हुई। दूसरा 27 रजब जबकि मेराज की रात का आका दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से शर्फ मुलाकात का शर्फ हासिल किया और आपने सातों आसमान, जन्नत, जहन्नम का विजिट किया। इस माह रजब में को उन 4 महीनों में से एक महीना माना जाता है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। और इस महीने के कुछ तारीख़ी वाक़यात भी हैं, जैसे पहली रजब को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती पे सवार हुए। 13 रजब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई और 27 रजब को मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी वाक़या पेश आया। इस माह को अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा है, यानी रजब के महीने को हम पहरा यानी अहम कहा जाता है। इस माह मुबारक में उस पहले के ज़माने में हथियारों की खनखनाहट तक नहीं सुनी जाती थी कि इस माह मुबारक को सिर्फ नफली इबादत और अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत की जाती थी। इस माह मुबारक को रजब भी कहा जाता है और असब भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के ऊपर ख़ास रहमत व मग़फ़रत फरमाता है। इस माह को नफली इबादत का महीना भी तस्वुर किया जाता है। इस माह में बहुक्म अल्लाह इबादत कबूल होती हैं और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बेशक रजबुल मुरज्जब अज़मतों वाला महीना है, अल्लाह का महीना है, इसमें नेकियों का सवाब भी दुगना हो जाता है, जबकि रजब के महीने में एक दिन का रोज़ा रखने का सवाब पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर मिलता है। ये थी कुछ कुरान और सुन्नत के लिहाज से रजब के महीने की फजीलत। शाबान, जिस तरह रजब अल्लाह का महीना है, शाबान के महीने को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया गया है। और रमज़ान बंदों का, जिसमें वो बेतहाशा इबादत करके अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करते हैं। अब तज़किरा करते हैं कि रजब के महीने में कुंडों की न्याज की कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक इसकी सच्चाई है। क्या इसका जिक्र कुरान पाक में, कुरान और हदीस, सुन्नत रसूल में आया है, या मुस्तनद किताबों में असहाबाए कराम और अजमाइन कराम और अताबईन की रवायत से कोई इनकी हकीकत मिलती है। 22 रजब को हलवा पूरी बांटना की क्या हकीकत है। इस महीने को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह से क्यों मंसूब किया जाता है। आइए इस वीडियो में कुछ जो बहुत ज़्यादा मुशाहिदे और मुताल्लिक़ और मुतफ़र्रिक़ उलमा कराम और फ़क़ह कराम के बयानात की रोशनी में ये वीडियो बनाई गई है। आइए इसमें थोड़ा सा तज़किरा करते हैं। किसी किस्म की कमी या ज़्यादती की माफ़ी तलब करती हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का थोड़ा सा तारुफ़ करते हैं, जिनको नहीं मालूम तो उनको थोड़ा सा मालूम हो जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह 12 इमामों से छठे इमाम हैं। इनका पूरा नाम जाफ़र बिन मोहम्मद, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, अलक़ाबात में से सादिक़, साबिर, ताहिर, फ़ाज़िल हैं। आपकी तारीख़ वलादत पर मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन कोई हतमी तारीख़ मुहद्दिसीन ने अभी तक बयान नहीं की। लेकिन फुक़हा और उलमा जिन तारीख़ पैदाइश पर ज़्यादातर मुत्तफ़िक़ हैं वो है 17 रमज़ानुल मुबारक 83 हिजरी को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की वलादत हुई। जाए वलादत मदीना मुनव्वरा
آپ کی مدت امامت 34 سال رہی۔ آپ کی شہادت 25 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام باقر تھا کہ جو کہ 5ویں امام تھے۔ آپ کے والدہ کا نام ام فروہ تھا۔ آپ کے 2 زوجائیں تھیں، فاطمہ اور حمیدہ۔ اولادوں میں سے اسماعیل، عبداللہ، افتح، ام فروہ، امام کاظم، اسحاق، محمد، عباس، علی اسماء اور فاطمہ شامل ہیں۔ تقریباً آپ نے 65 سال کی طبعی عمر پائی۔ اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ مختصر سا خلاصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مستند ذرائع اور مستند روایات کے مطابق آپ کی ولادت اور شہادت کے دونوں مہینے رجب کے مہینے سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش 22 رجب بتاتے ہیں تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کہیں بھی حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش 22 رجب نہیں قرار پائی۔ اب آئیے 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کی حقیقت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز بر صغیر پاک و ہند سے شروع ہوئی اور یہیں تک عام ہے۔ باقی تمام اسلامی ممالک میں 22 رجب کے کنڈوں کی کوئی حقیقت اور کوئی وہاں تذکرہ نہیں ملتا، جو کہ بطور رسم و رواج قرار پا چکا ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز کی اصل جو ابتدا ہوئی تھی وہ اصل میں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس رسم کو کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری ٹکیا پر نظر نیاز دی جانے سے منسوب کی گئی ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے مطابق سامنے یہ بات آئی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو کہ ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد حضرت امام جعفر صادق کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا کہ وہ کسی شاید عورت کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم ایصال ثواب کرو، فاتحہ خوانی کرو، تو اس عورت نے حضرت امام جعفر صادق کے نام کی میٹھا ٹکیاں بنائیں اور فاتحہ خوانی کی۔ جب سے یہ رسومات چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد اور بھی ہے جو میں آگے چل کے ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جبکہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش اور وفات کی کوئی مستند تاریخ ہسٹری میں ثابت نہیں ہوئی، مگر زیادہ تر علماء اور فقہاء اور محدثین کی آراء ان کی تاریخ ولادت 17 رمضان 83 ہجری پر متفق ہیں۔ اس رسم کو شروع ہوئے 150 سال گزر چکے ہیں، جبکہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تک اس رسم کا اور اس کا کوئی ذکر تک نہ تھا، اور جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو روایت اور جو چیزیں رائج تھیں وہ اب تک رائج ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، قرآن و سنت میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور صحابہ کرام کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی برگی زدہ شخصیت کی خوشی منانے یا صدقہ خیرات کرنے کی گنجائش نہیں، علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ ہم عقیدت کے طور پہ ان کی تاریخ پیدائش ربیع الاول کے طور پہ مناتے ہیں، جو ہمیں عید سے زیادہ عزیز لگتی ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا تذکرہ نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ اصحابہ کرام نہ تابعین کرام کی کسی روایات میں موجود ہے، نہ اس کا ثبوت کسی قرآن پاک کی کسی سورت، آیات یا کسی بھی چیز میں ملتا ہے۔ یعنی جو بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوئی، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف کہ اصل میں ہمارا دین ہے کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے۔ اصل دین وہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ دین اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اور ان کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے
دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے۔ لہٰذا اب کوئی ایسا بھی عمل یا قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو یا اس کو حکم نہ دیا ہو تو پھر اسے ہم دین کا حصہ سمجھنے کا جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی ہے؟ آپ خود سوچئے گا۔ ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بس ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات قرآن و سنت کی روشنی پر ہم پر واجب اور فرض کر دی گئی ہے وہی ہمارے لیے پتھر پہ لکھی تحریر کی طرح ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، مگر جن باتوں کا ذکر قرآن و حدیث سنت میں نہیں اور وہ ہم پر فرض بھی نہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بر صغیر پاک و ہند کی ایجاد کردہ رسم ہے جو منت پوری ادا کرنے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی کہ جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ بہرحال 22 رجب کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں علاوہ منت کے اور ان کے نام کی فاتحہ نیاز کے۔ ہاں البتہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال کی خوشی میں کچھ لوگ خوشی سے رو پڑے تھے اور بعد میں اہل تشیع اور کچھ لوگوں نے اصل میں خوشی کے طور پر رات کے اندھیرے میں مٹھائی بانٹ کر اور ٹکیاں بانٹ کر ایک دوسرے کو کھلائیں اور صبح ہوتے ہی یہ رسم ختم کر دی جاتی۔ رات کے اندھیرے میں یہ خوشیاں مناتے اور صبح ہوتے ہی یہ چیز ختم کرتے تھے اور گھر سے باہر یہ چیزیں لے کے نہیں جاتے۔ پھر بعد میں یہ رسم حضرت امام جعفر صادق کے نام سے منسوب کر دی گئی تاکہ علی الاعلان یہ رسم ادا کی جاتی رہے، اور کچھ ضعیف الاعتقاد اور کچھ لا علم لوگ ان چیزوں میں شامل ہوتے گئے کہ یہ منت کی رسم ہے یا کچھ بھی ہے۔ اصل میں یہ امیر معاویہ کی خوشی میں منائی جاتی ہے اور امام جعفر صادق کے نام رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ ان ہر چیز تضادات پر مبنی ہے۔ کسی چیز کی کوئی چیز کسی سے واضح نہیں ہوتی، اور اس دن منت پوری ہونے پر جو لوگ اس دن منت مانتے ہیں اور اگلے سال اس منت کو پورا ہونے کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جبکہ کنڈے کی نظر و نیاز حضرت امام جعفر صادق ان دونوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نہ حضرت امام جعفر صادق نے کنڈوں کی نیاز کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ یا کسی قسم کی کوئی اپنا فرمان جاری نہیں کیا۔ جب کنڈے کی نیاز حضرت امام جعفر صادق کے دور سے بھی کوئی دور کا تعلق نہیں تھا۔ امیر معاویہ کی تاریخ وفات 59 ہجری بروز جمعرات رجب کی 22 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اب ان باتوں کو سن کر بہت سے لوگ دیوبندی کا خطاب بھی دے ڈالیں گے، جبکہ صاف بات ظاہر ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز کا قرآن و سنت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی حضرت امام جعفر صادق کے دور سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں اگر آپ کا مقصد نظر و نیاز فاتحہ خوانی ہے تو پھر اس نظر و نیاز پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا نام اور بزرگان دین کا بھی نام شامل کریں۔ اس طرح یہ نظر و نیاز کو بند کمروں میں نہ کی جائے، جو کہ اس تاریخ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جو لوگ چھپ کے منایا کرتے تھے، کیونکہ نظر و نیاز تو غریب و غربا میں اور ضرورت مندوں میں بانٹی جاتی ہے، اور منت مانگنے کے بجائے قرآن و نماز کا سہارا لے کر اللہ سے رجوع کریں۔ دینے والی ذات بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارا مقصد
صرف ان مقدس ہستیوں سے شفاعت طلب کرنا ہے جو اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ بندے کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی پردہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم دراصل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور برگزیدہ ہستیوں سے کو جب ہم وسیلہ بنا کے اللہ تعالی سے رجوع کرتے ہیں کہ آپ اللہ تک ہماری یہ عرض پہنچا دیجئے، تو ہم دراصل اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اور جو دوسرے برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ اللہ ہماری دعائیں سن لیں۔ باقی منت مانگنے کا بھی اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کنڈوں کی نظر نیاز کا کوئی تعلق ہوتا تو احادیث میں ہوتا، وہ سنت میں ہوتا، وہ روایات میں ہوتا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ، حضرت 12 امام ہیں، ان میں سے کسی بھی امام اور حضرت خاص طور پر حضرت جعفر صادق، وہ ان کے دور میں بھی یہ چیزیں رائج ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز بر صغیر پاک و ہند کا خاصہ بن چکی ہے، اور بنا سوچے سمجھے لوگ ان بدعتوں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نظر نیاز دینی ہے، بساط شوق دیجیے، لیکن اس میں غریبوں کو شامل کیجیے اور اس کو بانٹنے کی عادت ڈالیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے ہر کام کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، نہ کہ یہ شرک اور بدعت میں شمار ہو، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائی ہیں، کیونکہ ہم کسی شخصیت کے نام پر فاتحہ نہیں کرتے، ہم کسی شخصیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فاتحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی لوگوں کو لینا دینا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی منت ماننی ہے تو دعا سے بڑھ کر تو کچھ ہے نہیں، دعا پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے، دعا مانگیے، نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے رحمت طلب کیجیے۔ باقی یہ میری ناقص معلومات تھیں کہ جو میں نے مختلف علماء کرام، فقہاء کرام اور محدثین کی آراء پڑھ کر اور ان کی تصانیف سے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ میری کسی کمی کو معاف فرمائے۔ بہرحال آخری اور حتمی بات یہ ہے کہ کنڈوں کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ منانا صرف ایک رسم ہے، منت کی رسم ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی رسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر قرآن و سنت کی روشنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔